तफसीरी कौल, अब इससे भी रिजल्ट यही निकला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। दूसरा कौल ये कि इन्नी मुतवफ़ी का, मुतवफ़ी, तवफ़ी से मुराद जहां वफ़ातुन नौम, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम पर नींद गालिब कर दूंगा और नींद की सूरत में आसमान पर उठा लूंगा। इसका नतीजा भी यही निकलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमान पर मौजूद हैं। और तीसरा कौल जो किया वो ये कि इन्नी मुतवफ़ी का, इसका माना मुमीतों का है, मैं तुम्हें मौत दूंगा। लेकिन उस सूरत में कहते हैं कि इस आया करीमा में तकदीम व ताखीर हुई है, और वो इस तरह कि असल में यूं है कि या ईसा इन्नी राफ़ियों का इलैया व मुतहिरों का, और फिर उसके बाद मुमीतों का, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठाऊंगा, तुम्हें पाक करूंगा, जो इल्ज़ाम तुम पर लगाते हैं उनसे तुम्हारी बरात करूंगा और फिर तुमको मौत दूंगा। ये हैं वो मुख्तलिफ अक़वाल जो मुफस्सिरीन ने इस आया करीमा की तफसीर में लिखे हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने लिखा कि 6-6, 7-7 मुतज़ाद अक़वाल मौजूद हैं। ऐसी बात कतअन नहीं है, ये झूठ है, ये हकीकत के ख़िलाफ़ बात है। और फिर मैंने सवाल उठाया कि मिर्ज़ा साहब को उनके मुतज़ाद अक़वाल तो नज़र आ गए, लेकिन अपने तज़ादात नज़र नहीं आए। और रात को भी मैंने तज़ादात पेश किए थे और उनका जवाब मांगा था, कहीं से जवाब नहीं आया था। और आज फिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। मैं अपने सामीन व नाजरीन थे कॉलर से सवाल पूछ रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदा नहीं हैं, विसाल फरमा चुके हैं। उसके जो दलाइल हैं उनको ज़रा रूहानी ख़ज़ान में देखें। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के तज़ादात, उनके तनाक़ुज़ात देखें और फिर फ़ैसला करें कि क्या ऐसा शख्स मजहबी रहनुमा और दीन का स्कॉलर उसको मानना कि जो वो कहता है वो हक कहता है और उसको अपना निजात दहिंदा मानना, क्या इसकी कोई गुंजाइश बचती है? और फिर ये जो आया करीमा है इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तुम्हें उठा लूंगा, अख़्ज़ो शै वाफ़ियान, या तुम पर नेमत पूरी कर दूंगा, जिस पर ये बुनियाद बैठाई जाती है कि हज़रत इब्न अब्बास ने इसका माना मुमीतों का किया है, मैं तुम्हें मौत दूंगा। तो उससे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत साबित नहीं होती, क्योंकि यहाँ मुमीतों का, मैं तुम्हें मौत दूंगा, मैं तुम्हें मौत दूंगा, ये नहीं कि मैंने तुम्हें मौत दे दी है। ये नहीं है कि मैंने तुम्हें मौत दे दी है, बल्कि ये है कि मैं तुम्हें मौत दूंगा। और वो इस तरह भी हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर उठा ले और उसके बाद फिर जैसे अहादीस में आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं और 40 साल का जो अरसा अहादीस में लिखा है वो गुजारें, शादी भी करें, उसके बाद उनकी औलाद भी हो, एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से वो हुकूमत भी करें और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको मौत दे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के कौल से भी वफ़ात का कौल जो है वो साबित नहीं होता। उसके अलावा सूरह मायदा की एक आयत पेश की जाती है वफ़ात मसीह पर दलील के तौर पर। कहते हैं कि सूरह मायदा आयत नंबर 117 है, वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रकीबा अलैहिम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि क्या तुमने अपनी कौम को कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो, हमें माबूद बना लो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मैंने इन्हें नहीं कहा था, बल्कि ये इनका इल्ज़ाम है, ये इनका, ये शैतान का
بہکاوا ہے، میں اس پر بات کرتا ہوں، لیکن اب یہ کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، مقبول احمد میرا نام ہے، آئرلینڈ سے بول رہا ہوں۔ جی مقبول احمد صاحب، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ بات کر رہے ہیں؟ جی کر رہا ہوں۔ جی جی تو آپ نے حوالہ دیا انی متوفی کا، اور اس کے معنی کیے، میں نے ابھی ٹی وی لگایا تو صرف یہی میں نے فکرہ آپ کا سنا۔ آپ نے یقیناً پہلی باتیں سنی ہوں گی، لیکن آپ ان کو کیونکہ نہیں ان کا جواب دے سکتے، رات بھی میں نے مقبول احمد آپ کے لیے پروگرام میں رات بھی آیا تھا تکبیر مسلسل میں، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے پروگرام کیا تھا، وہ جو باتیں پہلے میں نے کی ہیں وہ سنی بھی انسنی آپ کر دیتے ہیں۔ نہیں، میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، بتائیں۔ دیکھ رہے تھے اور میں سر درد کی وجہ سے سو رہا تھا۔ جی بتائیں۔ تو یہ میرے آپ کے سوالوں کے جواب لکھ کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن بار بار پچھلے ہفتہ میری کال آپ سے رہی، کوئی 15 منٹ میں رہی ہے۔ اچھا تو آپ نے 2 دفعہ کہا کہ بھی میں ابھی کال نہیں لوں گا۔ میرے دوست کا فون آ گیا، میں یہاں سے اپنے گھر سے باہر چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کا پروگرام مجھے چھوڑنا پڑا۔ اس پروگرام میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کفر کے فتوے لگائے ہیں مسلمانوں پر۔ جی تو وہ تو ان مسلمانوں پر بنتے ہیں جن کے اوپر پہلے کوئی فتویٰ نہ ہو۔ جی اگر جو کہ پہلے سے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتووں کے نیچے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کے فتووں کے نیچے ہوں گے تو وہ تو ان کے فتووں کے نیچے نہیں آئیں گے۔ اچھا تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیں کہ 73 فرقے ہو جائیں گے اور تب جو ہے وہ من النار ہوں گے اور ایک جو ہوگا وہ ناجی ہوگا، تو پھر وہ ان 72 فرقوں کے متعلق کفر کا فتویٰ تو حضرت مسیح موعود نہیں دے سکتے، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اچھا بات کریں، آگے بات کریں۔ ہاں جی، انی متوفی و رافع کا جو ہے وہ اس کی جو کنفرمیشن جو اس کو وہ پکا ہوتا ہے وہ الیہ سے ہوتا ہے کہ میں تیرا رفع موت کے بعد، وفات کے بعد اپنی طرف کروں گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تفاسیر میں لکھا ہے، یہ ایک بڑا آپ کا انداز بیان ہے کہ جب آپ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے تو آپ مفسرین کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ میں نے مقبول صاحب مفسرین کی بات کم کرتا ہوں، میں روحانی خزائن کی زیادہ کرتا ہوں۔ اگر مفسرین کے جو دلائل ہیں وہ اتنے معتبر ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجددین کی خوشخبری نہ دیتے۔ کیا پہلی صدیوں میں کوئی مجدد نہیں آیا؟ پہلی صدیوں میں کوئی مجدد نہیں آیا مقبول صاحب؟ حکم میری عرض سن لیں۔ اچھا، اگر مجددین کے کام میں لوگوں نے رد و بدل نہ کرنا ہوتا تو پھر امام مہدی کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ سارا ایک سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا وہ امت کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہی بتایا گیا۔ اچھا، یا عیسیٰ انی متوفی کا سے آپ کیا ثابت کرتے ہیں؟ انی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زور دیا اس لیے کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ کس کو؟ جو لوگ تجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے وہ وفات نہیں دے سکیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کس کو وفات دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں یا عیسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی بات ہو رہی سورہ آل عمران میں۔ کون کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے؟ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، یہ کس کے متعلق کہا؟ آپ فرما دیں کس کے متعلق کہا؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا۔ یہ سارا آل عمران کا ذکر جو ہے وہ پوری کی پوری نہیں، میں اسی آل عمران نہیں، میں اسی آیت پر بات کر رہا ہوں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا، میرا کلیم یہ ہے کہ یہاں یا عیسیٰ سے حضرت عیسیٰ مراد نہیں ہے۔ یہ آپ کس طرح سے کلیم کر رہے ہیں؟ اچھا، ابھی آپ دیکھیں سکرین پر، میں آپ کو اپنا کلیم بتاتا ہوں۔ یہ سکرین پر دیکھیں، روحانی خزائن جلد نمبر 1 ہے۔
یہ آیت لکھی ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیوں کا، آگے اس کا ترجمہ پڑھیں، اے عیسیٰ میں تجھے، یہ ترجمہ آگے حاشیے میں نیچے لکھو، اے عیسیٰ آپ نے پڑھ لیا، نیچے آئیں، یہ حاشیہ در حاشیہ جو ہے، اچھا میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی رفع درجات کروں گا یا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور تیرے تابعین کو ان پر جو منکر ہیں قیامت تک غلبہ بخشوں گا، یعنی تیرے ہم عقیدہ اور ہم مشربوں کو حجت اور برہان اور برکات کی روح سے دوسرے لوگوں پر قیامت تک فائق رکھوں گا، پہلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے اور پچھلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے، اس جگہ عیسیٰ کے نام سے بھی یہی عاجز مراد ہے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ اس جگہ میں مراد ہوں، عیسیٰ بن مریم ہے ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں اس عیسیٰ سے مراد عیسیٰ ہے ہی نہیں، میں مراد ہوں، تو اس سے آپ حضرت عیسیٰ کی موت کیسے ثابت کرتے ہیں؟ میں احمدیوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ لیکن میں تو احمدیوں سے مخاطب ہوں نا، میں آپ سے مخاطب ہوں جناب۔ آپ نے دلیل پیش کی، مقبول صاحب مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے عقیدے کو سمجھوں گا، پھر میری بات سنیں، آپ نے یہ آیت پیش کی ہے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں، میں نے آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب سے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ مراد ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں وفات پا گئے؟ ثابت کرنا ہے تو آپ کو اپنا موقف درست ثابت کرنا پڑے گا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد، اپنے موقف کو درست ثابت کرنا ہے تو آپ کو اپنا موقف درست ثابت کرنا پڑے گا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس عیسیٰ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس سے ان کی زندگی ثابت ہوتی ہے، وفات ثابت نہیں ہوتی۔ آپ فرما رہے ہیں جی عیسیٰ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہی فرما رہے ہیں نا آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق؟ بالکل، میرا عقیدہ یہی ہے کہ متوفی کا وفات النوم میں اس کا معنی ہے۔ آپ وفات النوم رکھیں اس کو یا رافعہ کو درجات میں رکھیں، جی جی، لیکن اس کی جو اللہ تعالیٰ نے تشریح فرمائی ہے اسی کو دیکھیں، اسی آیت میں الیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الیہ کا بالکل وہی ہے کہ اس نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف کیسے؟ آگے دو لائنیں اسی آیت میں، دو لائنیں آگے چلیں، الیہ مرجعکم، جی اسی آیت میں دو لائنیں آگے چلیں، الیہ مرجعکم، یہ جیسے تمام لوگوں کو میں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ جیسے کا معنی آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ پچھلی آیتیں ایک دوسرے کو تشریح کرتی ہیں، ایک مثال ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں متوفی کا، ایک سادہ سی بات ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے آپ اس کو مقتول کہتے ہیں، کوئی وفات پا جاتا ہے اس کو متوفی کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے بات کی، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو جاتا ہے اس کو مقتول کہتے ہیں، کوئی وفات پا جاتا ہے اس کو متوفی کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، متوفی کو کہا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہوتی ہے، میں تمہاری کتاب سے ثابت کر رہا ہوں کہ اس سے حضرت عیسیٰ مراد ہی نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی مراد ہے، تو پھر وفات کیسے ثابت ہو گئی؟ اس آیت کو چھوڑ دیں جی، اب آپ کو متوفی کا کے معنی بھی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ ہاں جی، میں جو سوال کر رہا ہوں کہ آپ اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت کرتے ہیں، آپ کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ آپ کا مسیح موعود کہہ رہا ہے کہ یہاں عیسیٰ سے مراد عیسیٰ بن مریم ہے ہی نہیں، میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوں، تو پھر آپ کو یہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بات سنیں نا، آپ نے یہ جو چینل کھولا ہے لوگوں کو قرآن پاک سمجھانے کے لیے کھولا ہے، جی جی،
اور آپ نے لوگوں کو روحانی خزائن سمجھانے کے لیے نہیں کھولا. میں نے آپ کو روحانی خزائن سمجھانے کے لیے کھولا ہے اور یہ پروگرام آپ کے لیے ہے. آپ نے ہمیں مسلمان بنانا ہے تو آپ ہمیں قرآن پاک سمجھائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں جب آپ کا ایمان روحانی خزائن سے اٹھے گا تو پھر قرآن پر ایمان مضبوط ہوگا. آپ قرآن پہ بات کریں پہلے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مقبول صاحب جب کوئی کھیتی کاشت کرنی ہوتی ہے نا تو پہلے بیج نہیں ڈالتے, پہلے ہل جوتتے ہیں, جڑی بوٹیاں اکھاڑتے ہیں, زمین کو تیار کرتے ہیں, جب وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے نرم گوداز, پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے, پھر وہ اگتا ہے. اگر پہلے ہی بیج ڈال دیں تو بیج ضائع ہو جاتا ہے. آپ ایسا کریں, آپ ہمت کریں, لا الہ سے شروع کریں. لا الہ بھی نہیں سے شروع ہوتا ہے. لا الہ بھی نہیں سے شروع ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی, بالکل. کو آپ ہاں میں بدلیں گے تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ لا الہ نہیں سے شروع ہوتا ہے نا, نفی سے. تو میں بھی پہلے یہ نفی کرا رہا ہوں آپ سے کہ پہلے مرزا غلام احمد کی نفی کریں, روحانی خزائن کی نفی کریں, پھر آپ حقیقت پر آئیں گے. جب تک آپ الا اللہ نہیں کہیں گے تو مجھے کیسے سمجھ آئے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ الا اللہ بعد میں ہے نا, پہلے لا الہ ہے. تو الا اللہ پھر پہلے ہے لا روحانی خزائن, پھر ہے الا قرآن, پھر ہے قرآن. یہ سارے کا سارا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتا ہے, الحمدللہ سے لے کر والناس تک. اچھا مرزا صاحب کو یہ پہلے کیوں نہیں سمجھ آیا تھا قرآن؟ اس وقت وہ جاہل تھے, ان پڑھ تھے. اچھا میں آپ کو ایک حدیث ہے نبی کریم میں جو سوال کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب 12 سال تک 40-45 سال کی عمر تک, جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ حدیث نہ بیان کریں, مرزا صاحب کی روحانی خزائن سے آپ ثابت کریں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. جی ہاں ابھی آپ بات سنیں گے, میں نے درود شریف پڑھا ہے. میں بالکل درود شریف پڑھتا ہوں, قائل ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ روحانی خزائن سے پہلے آپ وفات ثابت کر لیں, پھر قرآن سے ثابت کرنا. ونصلی علی رسول الکریم. آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو وفات ثابت ہوگی. اچھا مقبول صاحب, بات کالرز بہت ہیں, آپ کسی طرح بات نہیں لگا رہے, ہم نیکسٹ کالر لے لیں گے ورنہ بات کریں. میں تو کال نہیں رہا, میں تو بات کو ایک طرف لگا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ روحانی خزائن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں. روحانی خزائن سے ہی ثابت کرتے ہیں, پہلے قرآن پاک تو پڑھ لیں ہم. پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ روحانی خزائن آپ کے لیے بہتر دلیل ہے. آپ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ صحابہ کے اسوہ پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ نہیں چلنا چاہتے. وہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. آپ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں ناجی فرقہ ہونے کا؟ اچھا مہربانی مقبول صاحب, شکریہ. آپ میں نے رات بھی مقبول صاحب کے لیے ہی ٹائم نکالا تھا, رات کے پروگرام میں سپیشل آیا تھا, سوالات قائم کیے تھے, لیکن ان کی طرف وہ نہیں آتے. میں نے کہا پہلے روحانی خزائن سے وفات مسیح اور حیات مسیح پر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات دیں, قرآن کی بات میں کریں گے. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون؟ علوی صاحب عطاء المنان عرض کر رہا ہوں. جی عطاء المنان صاحب, حوالے میں نے آپ کے لیے دیے تھے, سنے ہیں؟ ہاں جی سنے, ایک دو سنے. ایک دو؟ اچھا اب سب سے پہلے تو میں آپ کو نہیں, میری بات پہلے, میں نے پچھلی دفعہ آپ سے وعدہ کیا تھا, میں نے وہ وعدہ نبھایا, آپ نے سنا ہے جب پھر سناؤں؟ نہیں آپ نے حوالے وہ پیش کر دیے ہیں. یعنی ہے نا تضاد؟ نہیں اب آگے بات نہیں, آگے بات آپ یا تو ہاں کہیں یا نہ کہیں. تضاد آپ کی سوچ میں اس کا نہیں, دینے لگا ہوں. میں نے جو 3 حوالے پیش کیے ان میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی سوچ میں تضاد ہے. پھر آپ کی سوچ میں کہتا ہوں 120, 125 اور 153 میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, میں بتاؤں گا. اچھا بتاؤ. جی بتاؤ. اب تھوڑی دیر ذرا موقع دیں. میں پہلے مجھے آپ یہ بتائیں گے پھر اور بات کریں گے.
نہیں وہی، لیکن میں صرف ایک بات، پھر وہی بات، آپ کیوں آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ تو علماء میں نے سپیشل آپ کے لیے وہ حوالے تلاش کی، آپ ان کو پرے کہا کہ وقت